औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अंबिया इकराम का तज़किरा जो है वो चल रहा है, ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। वज़्कुर फ़िल किताब मूसा, और किताब में तज़किरा कीजिए, ज़िक्र कीजिए मूसा अलैहिस्सलाम का। इन्नहु काना मुख़लिसन, बेशक वो मुख़लिस थे। काना रसूलुन नबिय्या, और वो थे अल्लाह के सच्चे नबी। वनादैनाहु, और जब पुकारा हमने उसको, मिन जानिब तूरिल अयमन, जानिब तूर के दाएं जानब से जब पुकारा हमने उसको। तूर से मुराद ये कि पहाड़ की जब वो जा रहे थे मिस्र की तरफ, तो दाएं जानब जो है वो उनके पहाड़ था, वहाँ से उनको पुकारा। अक़रबनाहु नजिया, और पास कर लिया उसको सरगोशी। करबना तकरीबन से, इसी से कुर्बत होता है हमारा लफ्ज़, पास बुला लेना। नजियन लफ्ज़ जो है वह नचूवन से है, जिसका माना होता है सरगोशी करना, चुपके चुपके जो है वो बात करना। और बात करने के लिए, सरगोशी के लिए उसको जो है वो अपना मुकर्रब बना लिया। ववहबनाहु, और अता किया हमने उसको, लहू उसको, मिन रहमतिना, अपनी रहमत से, अखाहू भाई उसका, हारून नबिया, नबी हारून को नबी बना दिया। जिस वक़्त भेजा, कहा गया कि जाओ फ़िरौन की तरफ, वो बहुत सरकश हो रहा है, तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि मेरे भाई को भी नबी बना दीजिए। आप अलैहिस्सलाम जो है वह मूसा अलैहिस्सलाम से बड़े थे, और आप बहुत अच्छे ख़तीब थे, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम उस तरह अपना माफ़ी ज़मीर जो है वो बयान नहीं कर सकते थे, ज़बान में कुछ ठहरावपन था। तो इस वजह से हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के लिए आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। वहब्ना लहू मिन रहमतिना, और अपनी रहमत से हमने, अखाहू हारून नबिया, उसके भाई हारून को हमने नबी बना दिया। वज़कुर, और फिर ज़िक्र कीजिए, फ़िल किताब में इस्माईल का। अब दोनों लड़ियाँ यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है वो पूरी हो रही हैं, कि पहले जो है वो तज़किरा उनका भी हुआ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और यकूब अलैहिस्सलाम का, और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा। इन्नहु काना व सादिकुल वाद, बेशक वो वादे का सच्चा था। व काना रसूलुन नबिय्या, और वो अल्लाह का रसूल था। कहा जाता है कि जो बात करते थे, जो भी कह देते थे, फिर उसको पूरा कर गुजरते थे। जैसे मैंने पहले उस दिन भी अर्ज़ किया कि किसी ने मिलने का वादा कर लिया आप अलैहिस्सलाम से, आप वहाँ पे जो है वो पहुँच गए, अगला शख्स नहीं आया। कहा जाता है, बाज़ रवायत में है कि वो अगले दिन आया, 3 दिन आया, या कहा जाता है कि उन्होंने मकान बना लिया वहाँ पे जब तक कि वो नहीं आया। और वो शख्स आया, उन्होंने आके कहा आप इधर ही खड़े हैं। उन्होंने कहा जब तूने कह दिया था, वादा कर लिया था, तो फिर उसके बाद जो है वो, और फिर यहाँ पर वादे से मुराद वो भी है कि आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब का तज़किरा फरमाया था, तो फिर आपने कहा था कि मैं सब्र करूँगा और आप अपना ख्वाब पूरा कीजिए। और आप उस वादे में सच्चे निकले कि आप जाके खुद खुशी बखुशी जो है वो लेट गए, ताकि अल्लाह के प्यारे पैगम्बर जो है वो अल्लाह का फरमान पूरा कर सकें। तो ये वादे के बारे में भी यहाँ पे इशारा किया गया, और वो अल्लाह के रसूल थे। वकाना, और वो कहते थे, या और वो थे, या अमरो अहलहू, अपने घर वालों को हुक्म देते थे, बिस्सलात वज़्ज़कात, नमाज का और ज़कात का। ये नमाज और ज़कात शुरू दिन से जो है मुसलमानों के ऊपर जो है वो वाजिब फ़र्ज़ रही है, और वो अपने देखते थे। वकाना, और यही आज भी जो है वो इस्लाम के पिलर्स जो हैं वो यही हैं, कि नमाज के बगैर जो है वो दीन जो है बेसिक पिलर है। अल्लाह के साथ जो राबता है, जो कनेक्शन है, वो नमाज के ज़रिए कायम होता है। तो उस वक़्त वो नमाज का हुक्म देते थे और ज़कात देते थे। वकाना इंद रब्बिही मर्ज़िया, और वो अपने रब के पसंदीदा थे, रब के नज़दीक जो है वो रब को खुश करने वाले थे, रब को राज़ी करने वाले थे। वज़कुर, और फिर ज़िक्र कीजिए, फ़िल किताब इदरीस का अगर हम इसका एक छोटा सा स्केच अपने ज़हन में बनाएं, आदम अलैहिस्सलाम से लेके नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान में कहा जाता है कि 2 ही पैगंबर गुजरे हैं, 2 ही नबी गुजरे हैं, हज़रत शेत अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत शेत अलैहिस्सलाम का तज़किरा तो शायद हमें नहीं मिलता, लेकिन इदरीस अलैहिस्सलाम का तज़किरा हमें सूरह मरियम के बाद सूरह अंबिया में जो है वो हमें मिलता है। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी
اور پھر جن کے بارے میں اتنی زیادہ تسبیحات کرتے تھے کہ آپ درزی تھے، سینے پرونے کا کام کرتے تھے، لباس انسان کو پہلے پہننا جو ہے وہ آپ نے بنا کے سکھایا، جنگ و جدل میں جو ہے وہ قتال کرنا آپ نے سکھایا، لوہے کا کام آپ نے سیکھا، تو علم نجوم، علم حساب، یہ سارے کام آپ سے شروع ہوئے۔ اس سے پہلے انسان چمڑا پہنا کرتا تھا، تو کہتے ہیں کہ ہر ٹانکے کے اوپر جو ہے وہ سبحان اللہ کا ورد کیا کرتے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ ساری دنیا سے زیادہ اعمال آپ کے شام کو چڑھتے تھے۔ تو ایک دفعہ جب ان کے دوست فرشتے نے بتایا کہ ساری دنیا سے زیادہ اعمال چڑھتے ہیں، تو کہا یار پھر ملک الموت سے تھوڑی سی سفارش کرو کہ میں کچھ اور میری موت کو مؤخر کر دے تاکہ میں اور زیادہ اعمال کر سکوں۔ تو وہ اس فرشتے نے جو اپنے پروں پہ بٹھایا، لے کے چلے، چوتھے آسمان تک پہنچے تو ملک الموت سے ملاقات ہو گئی۔ کہا کدھر جا رہے ہو؟ نے کہا میں آپ کے پاس سفارش کرنے آیا تھا اپنے دوست ادریس کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، میرے اعمال اور بڑھ جائیں۔ اللہ کی طرف سے آج کل ساری دنیا سے زیادہ اعمال ان کے جو ہے وہ آسمانوں پہ چڑھائے جاتے ہیں۔ نے کہا اچھا، مجھے تو حکم ہوا تھا چوتھے آسمان پہ ان کی جو ہے وہ روح قضا کرنے کا، ان کی روح قبض کرنے کا۔ تو چلو ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ چھوڑ کے خود ملک الموت کے پاس گئے اور بتایا کہ میرا دوست آیا ہوا۔ اچھا کہاں ہے؟ نے کہا وہاں بیٹھا ہوا۔ کہتے جو اب وہاں بیٹھا ہوا نہیں ہے، وہ دنیا سے اب وہ چلا گیا ہے، کیونکہ مجھے حکم ہی ہوا تھا کہ اس کو جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے اس کی قضا لانی ہے۔ تو یہ ان کا تذکرہ ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اس آیت کریمہ سے کچھ لوگوں نے یہ مراد لیا کہ شاید آپ کو بھی عثمان پہ اٹھا لیا گیا تھا۔ ایسی حقیقت نہیں ہے۔ یہاں پہ مکان علیہ سے مراد یہ ہے وہ بلند مرتبہ جو ہے وہ ان کو عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف کے سفر پہ تشریف لے گئے تھے تو چوتھے آسمان کے اوپر آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اولئک الذین، یہ ہیں وہ لوگ۔ اب بتانے کا مقصد کیا تھا؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تذکرہ کیا گیا انبیاء کرام کا، اللہ کے نیک لوگوں کا۔ نبی اپنے وقت کا سب سے رتبے والا شخص ہوتا ہے اپنے دور میں۔ یہ ہیں وہ لوگ انعم اللہ علیہم، جن کے اوپر انعام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، من نبیین، نبیوں میں سے، من ذریت آدمہ، نبیوں میں سے، من ذریت آدمہ۔ دیکھیے آدم علیہ السلام کے بعد شیت علیہ السلام، شیت کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام۔ نبی تو آئے ہیں درمیان میں، شیت علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ رسول جو آئے ہیں وہ رسول حضرت نوح علیہ السلام آئے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ پڑپوتے تھے حضرت ادریس علیہ السلام کے، اور حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے وہ غالباً نواسے تھے آدم علیہ السلام کے۔ اس طرح کا کوئی سلسلہ جو بتاتا ہے۔ ایک نبیوں میں سے، آدم کی علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن، اور ان میں سے، حملنا مع نوح، جن کو ہم نے سوار کرا لیا نوح کے ساتھ۔ دوسرا یہ ہو گیا ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام کی اور اسرائیل کی، وممن ہدینا، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی، واجتبینا، اور منتخب کر لیا ہم نے، پسند کر لیا، چن لیا ہم نے۔ یہ ہیں وہ لوگ اللہ کے انعام یافتہ لوگ۔ ان کا حال تو یہ تھا، اذا تتلی علیہم آیات، ان کے اوپر جب پڑھی جاتی آیات الرحمن، اللہ کی آیتیں، خروا سجدا و بکیا، سجدے میں گر پڑتے اور وہ رونا شروع کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرما رہے تھے تو آپ نے سجدہ کیا، اور یہاں پہ سجدہ ہے، اور جب سجدہ کیا تو اس کے بعد کہنے لگے سجدہ تو میں نے کر لیا، میں رونا کہاں سے لاؤں جس طرح کا وہ روتے تھے۔ تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم پڑھتے ہو اور تمہیں سمجھ آ جاتی ہے قرآن کی، اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے والی شکل ہی بنا لو تم۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ ان کے اوپر جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا تھا، اللہ کی آیتوں کی جو ہے وہ اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھی، اللہ کی نشانیوں پہ غور کرتے تھے، وہ سجدے میں گر پڑتے تھے اور وہ رو پڑتے تھے۔ اب یہاں تک تو وہ انعام یافتہ لوگ تھے۔ فخلف من بعدہم، پھر جانشین ہوئے بعد ان کے، خلفن۔ اب دیکھیے صرف فرق میں پھر سمجھا دوں، اگر لام کے اوپر زبر ہوگی تو پھر یہ اس کا مطلب اچھے جانشین ہوتا ہے، اگر لام کے اوپر جو ہے وہ جزم ہوگی تو یہ برے جانشین کے بارے میں آتا ہے۔ فخلف من بعدہم، پھر جانشین ہوئے بعد ان کے، خلفن، نالائق لوگ، برے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ۔ دیکھیے بگاڑ کا پہلا راستہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نماز کو ضائع کر دینا۔ اب نماز کو ضائع کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دینا، ترک نماز تو ویسے ہی کفر ہے۔ مسلمان میں اور کافر میں فرق کیا ہے؟ نماز کا فرق ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو پہلی بات انہوں نے یہ کی، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز ضائع کر دی۔ یہ ہے وہ بنیادی چیز جس سے جو ہے وہ دیکھیے
اب ہماری زندگی میں نماز، اس سے مراد کیا ہے کہ نماز کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، نماز کی اوقات کی پابندی نہیں کی، پڑھی تو ہمارا دھیان کہیں اور تھا، کھڑے ہم کہیں ہم اور تھے۔ یہ ہے نماز کے ضائع ہونے کی شرائط۔ یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دینا، نماز چھوڑ دینا تو پھر تو جو ہے وہ کہا گیا کہ مسلمان اور مومن میں اور کافر میں فرق ہی ہے۔ وہ ڈفرنس کیا ہے؟ ڈفرنس نماز کا ڈفرنس ہے۔ نماز ہی وہ شکل ہے جس سے جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ بنتا ہے۔ جب رابطہ ہی ہم نے کاٹ دیا تو اس کے بعد پھر ہمیں ہدایت کیسے ملے گی؟ ہم نے وہ جو کنیکشن تھا، وہ کنیکشن ہی ہم نے جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ ہم اللہ کے سامنے جا کے جھکے نہیں، اللہ سے ہم نے بات چیت ہی نہیں کی۔ دیکھیے، اللہ سے بات کرنے کے لیے بھی ایک پارٹیکولر اللہ نے نماز کی شکل میں ہمیں ایک ماحول دے دیا کہ اس وقت ہم نہ دائیں دیکھ سکتے ہیں، نہ بائیں دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، ایون کہ ہمارے اپنے خیالات بھی اس جانب مرکوز ہونے چاہیے جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے، جو ہم مانگتے ہیں۔ تو کسی سے جب توجہ پوری دے کے بات کرنی ہو تو یہی کنیکشن ہے جو ملتا ہے۔ وہ کنیکشن ہی ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم ان وقتوں میں جو وقت ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس سے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم اپنی نمازوں کو پکڑنے والے بن جائیں، پکڑنے والے کہ ہم نمازوں کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ ہم نماز صرف پڑھیں نہ، ہم نماز قائم کریں۔ اضاعوا الصلاۃ، نماز ضائع کر دی انہوں نے، واتبعوا الشہوات، اور پیچھے پڑ گئے اپنی خواہشات کے، جو من میں آیا وہ کیا۔ جب دل چاہا تو اللہ کے لیے جو ہے وہ اللہ کو پکارا، جب دل نہیں چاہا تو پھر اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارا۔ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے جو ہے وہ پڑ گیا۔ اب دیکھیے، ایک منٹ کے لیے ذہن میں لائیے، ان لوگوں میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ہم نے بھی نماز ضائع کر دی، ہم بھی اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، ہم بھی اپنی من چاہی بات کرتے ہیں، دین کی جو بات ہمیں پسند ہو وہ کر لیتے ہیں، جو نہیں پسند ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی ہے خواہشات کے پیچھے چلنا، اور کیا ہے؟ جبکہ اسلام تو کہتا ہے کہ داخل ہو جو پورے کے پورے، انکنڈیشنل، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو۔ جو اللہ کا حکم ہے، جو رسول نے ہمیں بتا دیا وہی کرنا، اس کے علاوہ ہمیں سرمو ایک ذرا برابر انحراف نہیں کرنا، اسے اپنا راستہ نہیں بولنا۔ تو جن ناخلفوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان ناخلف لوگوں کی دو ہی خامیاں تھیں، اور یہ خامیاں آج ہم میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا۔ اب ان لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ فسوف یلقون، ان قریب ملاقات ہوگی، ان کی ڈالے جائیں گے وہ غیّا، جہنم کی ایک وادی ہے، پیپ اور خون سے بھری ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ڈالے جائیں گے۔ یہ ان کی جو ہے وہ انجام ان کا بتایا گیا ہے۔ ہمیں کم از کم اور کچھ نہیں، ہمیں نماز کے بارے میں فکر کر لینی چاہیے۔ اور ہمیں کب کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن کیا رہا ہے۔ 700 سے زائد دفعہ سب سے زیادہ حکم جس بات کا جو ہے وہ دیا گیا، وہ کس کا ہے؟ نماز کا حکم دیا گیا۔ ہاں، الا من تاب، یہ پھر چھوٹ آ گئی، یہ پھر ایگزمپشن آ گئی۔ اللہ جو مہلت دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بندے کو جو ہے وہ مہلت دیں گے، ٹھیک ہے اب معافی مانگ۔ دیکھیے، اللہ کی حکمت کے مطابق اللہ نے ایک ٹائم ڈیٹرمن کر دیا ہے، ایک جانے کا وقت اللہ کی طرف سے معین ہے۔ اگر وہ وقت پتہ ہوتا تو پھر امتحان کس بات کا ہوتا؟ اللہ نے وہ وقت نہیں بتایا، لیکن اللہ گناہ کرنے کے بعد مہلت مل جانا اللہ کا احسان عظیم ہے، اور یہی تذکرہ ہو رہا ہے، الا من تابا، مگر من تابا، جس نے توبہ کر لی، وآمن، ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے۔ جیسے ہی اس کو سمجھ آ گئی، فوراً سے پہلے وہ پلٹا، اسلام قبول کیا، ایمان لایا، اور پھر نیک اعمال شروع کر دیے، تو ان کے بارے میں کہا گیا فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ ہیں وہ جو جنتوں میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ خطائیں تو ساری معاف کر دی جائیں گی، نیکیوں کا صلہ ضرور دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ برابر میں جو ہے وہ حساب کتاب نہیں۔ جب توبہ کر لی، ایمان ہو گیا، عمل صالح ہو گئے، تو اس کے بعد سے پھر جو اس سے برائیاں تھیں، کہا جاتا ہے جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی، اس نے ایسی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ الا من تابا، جس نے توبہ کر لی، وآمن، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، فاولئک یدخلون الجنۃ، یہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے۔ نیکیاں ضرور دی جائیں گی، خطائیں سلیٹ سے صاف کر دی جائیں گی۔ اس سے بڑھ کے اور کیا جو ہے وہ ہو؟
یہ نہیں کہا کہ نیکیاں گنیں گے برائیاں گنیں گے اور پھر بیلنس کریں گے پھر ڈالیں گے، بلکہ یہ کہا کہ برائیاں ساری ختم، نیکیوں کا اجر تمہیں ضرور ملے گا، ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التی، جنت وہ ہے جو ہمیشہ رہنے والی، وعد الرحمن وہ جس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے، عبادہ اپنے بندوں سے بالغائب، غیب کے ساتھ۔ ہم نے دیکھی تو نہیں جنت، اللہ دیکھا تو نہیں ہم نے، ہمیں رسول اللہ نے بتایا، ہم نے تو رسول اللہ بھی نہیں دیکھے، 1450 سال پہلے چلے گئے، لیکن کتاب قرآن اور کتاب حدیث دونوں ہمارے پاس ہیں، ہم نے ان سے پڑھا اور ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے آخری نبی تھے، اور آپ نے جو ہے ان کا پیغام پہنچایا۔ تو یہ غیب کے ساتھ جس کا وعدہ ہم تک پہنچ چکا ہے بالغیب، انہ کان وعدہ ماتیا، اور یہ وہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، جس طرح ہم دنیا میں آ گئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے جو ہے وہ ہو رہی ہیں، اللہ کا یہ وعدہ ہے سچا ہے اور یہ ہونے والا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کوئی لغو نہیں ہوگا، الا سلاما، مگر سلامتی کے، وہاں پہ تو جو ہے وہ کینہ، حسد، بغض، ہر چیز نکل جائے گی، کوئی لغو بات نہیں سنیں گے وہاں پہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ تسبیح کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ، اور ان کا رزق ہوگا ان کے پاس، فیہا بکرۃ وعشیٰ، وہاں پہ ہوگا صبح اور شام۔ اب یہ صبح اور شام کا کنسیپٹ، اس سے ایک چیز ہمیں لی جاتی ہے کہ شاید وہاں پہ بھی دن اور رات ہوگا، لیکن جب ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سورج اور چاند لپیٹ دیے جائیں گے، وہاں کے کوئی ایسی نہیں ہے بات، وہاں پہ تو یہ ہے کہ جب من چاہے گا کہ رات ہو جائے تو وہاں تو نور ہی نور ہوگا، جب من چاہے گا تو رات ہو جائے گی، من چاہے گا تو دن ہو جائے گا، اور یہ اللہ کا نور ہی ہوگا، اور یہ اختیار بھی بندوں کے سامنے ہوگا، پردہ گرے گا، رات کا سما آ گیا۔ یہ بکرۃ وعشیٰ صرف اس لیے کہا گیا کہ کھانا کھانے کے عادی جو ہیں وہ عرب والے لوگ صبح شام ہی تھے، تو یہاں دونوں ٹائم کا ذکر کر دیا گیا، لیکن وہاں پہ رات دن کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا۔ من چاہا پردہ گرا، رات کا سما ہو گیا، من چاہا، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوگی۔ تلک الجنت التی نورث، یہ ہے وہ جنت جس کے وارث بنایا میں نے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، لیکن اپنے بندوں میں سے عبادت کرنے کے بعد صرف ایک بات کہہ دی ہے، من کانا تقیہ، جو پرہیزگار بنا، جو ڈر گیا اللہ سے، یہ جنت اس کا حق ہے۔ سورہ الرحمن، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس نے جو اپنے رب سے ڈر گیا، دو جنتیں ہیں اس کے لیے، اور ڈرنا کیا ہے کہ اسی قرآن اور اسی حدیث کے پیچھے جو صراط مستقیم بتائی گئی ہے اسی راہ پہ چلنا، اپنے نفس کو مارنا، اپنے نفس کو کچلنا ہی متقی ہونے کا نام ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ کس کے لیے اپنے بندوں میں سے، من کانا تقیہ، جو پرہیزگار ہوا، جو ڈر گیا۔ وما نتنزل، اور اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرب کے لوگ مشرکین جو ہے وہ سوال کرتے تھے، جیسے سوال کیا تھا کہ وہ ذوالقرنین کے بارے میں، جیسے سوال کیا تھا اصحاب کہف کے بارے میں، جیسے سوال کیا تھا یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں، تو پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیتے تھے۔ پھر ایسے ہی ہوا کہ کچھ دنوں تک وہی نہیں آئی، تو پھر جب فرشتے جبرائیل علیہ السلام آئے تو کہا مجھے تو بڑا شوق تھا آپ سے ملنے کا، میں تو بڑے دنوں سے انتظار کر رہا تھا، آپ اتنی دیر بعد کیوں آتے ہیں؟ یہ ہے وہ دل سے جو بات نکلی تھی۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا دل تو ہمارا بھی بڑا کرتا ہے، لیکن کیا، وما نتنزل الا بامرہ، ہم نہیں آ سکتے اپنے تیرے پروردگار کے حکم کے بغیر، ان کا حکم ہوگا، جو کچھ ہمارے آگے ہے، لہو ما بین ایدینا، جو ہمارے آگے کیا ہے، ہمارے آگے جو آخرت ہونی ہے، جو روز محشر آنا ہے، وہ سب کچھ، وما خلفنا، اور جو ہم نے پیچھے کر لیا ہے، جو چھوڑ چکے ہیں ہم پیچھے، وما بین ذالک، اور جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا، لہو کس کے لیے ہے، اسی پروردگار کا ہے۔ تو اس کے حکم کے بغیر ہم نہیں آ سکتے، ہماری مجبوری ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم نہ فرمائیں، اجازت نہ دیں، ہم نہیں آ سکتے۔ دل تو ہمارا بھی ہے، لیکن جہاں تک آپ کی یہ بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کہ شاید رب بھول تو نہیں گیا، نہیں، وما کان ربک نسیا، آپ کا پروردگار بھولا نہیں ہے آپ کو۔ اسی کے اوپر اس دن جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسی کے اوپر اس کے ساتھ پھر وہ اتری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ تیرے رب نے فراموش کیا ہے، نہ بھولا ہے، نہ چھوڑا ہے تجھے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت ہمیشہ پہلے سے بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا نوازے گا تو راضی ہو جائے گا۔ اور پھر بتایا کہ جس وقت تو یتیم تھا اس وقت تجھے پناہ دی،
جس وقت تو راہ ڈھونڈ رہا تھا اس وقت تجھے سیدھی راہ دکھائی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کہیں گے وما کان ربک نسیا، تیرا پروردگار جو ہے تجھے بھولا نہیں. رب السماوات والارض، جو پروردگار ہے، پالنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے. ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے درمیان میں کیا ہے. ابھی تو ہم جو ہے وہ مریخ کی طرف جب پہنچے ہیں، ابھی تک ہم اندازہ کر رہے ہیں کہ زمینوں اور آسمان کے درمیان کیا ہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ پروردگار ہے، ان سب کا پالنے والا ہے. وما بینہما، جو سب کچھ ہے، فاعبدوہ، بس اس کی عبادت کرو. دیکھیں حق بھی اسی کا ہی بنتا ہے جس نے کائنات تخلیق کی ہے، جو تمہیں پالنے والا ہے، جو پتھر میں کیڑے کو رزق دینے والا ہے. دیکھیے ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہمارا مانگنا بھی بڑا محدود ہے. اللہ کو تو پتہ ہے کہ جس دن میں نے پیدا ہونا ہے اس دن مجھے کیا چاہیے، میری ہڈیوں کو کون سے کیلشیمز چاہیے، کون سے وٹامنز چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب کچھ دیتا ہے. مجھے تو اس وقت اندازہ نہیں ہوتا کہ میری ڈائٹ کیا ہونی، یا میرے ماں باپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا دینا ہے. اللہ میری اس کے مطابق پر میری نشو و نما کے لیے جو جو چاہیے ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتا رہتا ہے. تو جب اس کو ہمارا خیال ہے، وہ بن مانگے ہمیں ہر چیز یہ وہ دے رہا ہے، تو پھر اسی سے مانگنا چاہیے، نہ کہ دائیں بائیں ٹکریں مارنی چاہیے. اسی سے مانگیں، فاعبدوہ، اسی سے جو ہے اسی کی عبادت کریں. واستبر لعبادتہ، اور پھر جم جائیں اس کی عبادت کے اوپر، پھر ثابت کا قدم رہیں. دنیا تمہارا آگے سر بھی اتار دے تو اس کے جو ہے وہ راہ سے مت ہٹو. کتنے لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین کی خاطر جن کے سروں کے اوپر آرا رکھ کے جو ہے وہ چیر دیا گیا تھا، لوہے کی کنگیاں جن کے جسم کے اوپر جو ہے وہ پھیر کے ریزہ ریزہ کر دیا گیا تھا ان کا. تو کہا گیا کہ اسی کی عبادت کرو اور جم جاؤ اس کے اوپر، ثابت قدم رہو. حل تعلم لہ سمیہ، بلا کوئی اور بھی ہے اس جیسا؟ سمیہ سمو سے ہے، اس کا معنی نام بھی ہے، لیکن اس کا معنی کیا اس جیسا کوئی اور ہم صفت بھی ہے اس کا؟ کوئی اور ہے جو اس طرح کی چیز کر سکے؟ جب سب کچھ جانتے ہو تو پھر کیوں؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے، اِذَا مَا مِتُّ، جب میں مر جاؤں، کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجَ حَيًّا، تو کیا میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا؟ یہیں پہ سب سے بڑی خرابی آتی ہے، جب بندے کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے مرنا نہیں ہے اور پھر مرنے کے بعد میں نے اٹھنا نہیں ہے. ابن ابی خلف نے جو ہے وہ اس وقت جب ایک ہڈی اٹھائی ہاتھ سے، تروڑی مروڑی اور ریزہ ریزہ کی، اور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ہڈی دوبارہ کیسے زندہ ہوگی؟ یار اس کی مثال دیکھنی ہے، کسی درخت کو دیکھ لو. آج سے مہینہ پہلے درخت کس مردہ حالت میں تھا، اللہ نے اس میں سے کونپلیں جو ہے اس میں سے پھوٹی، پکے پتے ہو گئے، اس میں سے پھل لگ گیا. تو یہ کب تک دوبارہ بار بار نہیں ہو رہا؟ یہ جب بار بار ہو رہا ہے، ایک چیز ہمیشہ پہلی دفعہ جو ہے وہ اس کی تخلیق جو ہے اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد ایک پیٹرن بن گیا، اعادہ کرنا تو پھر آسان ہوتا ہے. تو پھر ہمیں کیوں یقین نہیں آتا کہ جو ہمیں پہلے پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی کرے گا؟ کیا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجَ حَيًّا، کہ جب انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، دوبارہ نکالا جاؤں گا. اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یاد نہیں ہے، انا خلقناہ من قبل، اس سے پہلے بھی ہم نے اس کو پیدا کیا ہے. ولم یک شیئا، کچھ بھی نہیں تھا. ہم کیا تھے اپنی عمر سے پہلے، پیدائش سے پہلے، ہوش سنبھالنے سے کیا تھے؟ کوئی آئیڈیا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس بی بیر نے، بابے نے، دربار نے، فلاں نے جو ہے وہ اس نے تھی. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تو جب ہمیں پیدا کیا تو کیا دوبارہ پیدا کرنے پہ اس کو کیا مشکل ہے؟ کتنی مثالیں ہمیں قرآن پاک میں بتائے گی. اصحاب کہف کو سلا دیا گیا، 309 سال، کتنے سال سوئے رہے، اور اس کے بعد پھر اٹھا دیا گیا. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال جو ہے وہ سوئے رہے پہلے، اور 100 سال کے بعد اٹھے. تو یہی تھا کہ اچھا یہ بستی بھی کبھی آباد ہوگی. اللہ نے سلا دیا سب کچھ، 100 سال بعد دیکھا اٹھے تو بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہیں. تو یہ اللہ کی رحمتیں ہیں. کیا انسان بھول گیا کہ پہلے بھی ہم نے اس کو پیدا کیا، اور اس سے پہلے وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تو پھر ہو گیا، تو کیا دوبارہ نہیں ہو سکتا؟ اصل میں یہیں پہ جو ہے وہ چیز ہمارے بگاڑ کا سبب بنتی ہے. ہمیں اعتبار نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور کل اٹھنا ہے. انہوں نے کہا مرنے کی تیاری کرو. انہوں نے کب تیاری کرو؟ انہوں نے کہا موت دیکھ دن پہلے. انہوں نے کہا موت تو کل بھی آ سکتی ہے. انہوں نے کہا پھر ہر وقت ہی تیاری کا ہے، ہر وقت ہی ہمیں اس تگ و دو میں لگے رہنا چاہیے. پتہ نہیں کب کس وقت جو ہے وہ سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے. کہا جاتا ہے کہ جو سانس اندر ہے صرف وہی نکالنے کی ہوگی ہماری کیپیسٹی، اگلا لینے کی کیپیسٹی اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے دینا کہ نہیں دینا. جو اندر سے ہوا نکلنی ہے وہ ہوا نکلنی ہے،
وہ نکل جائے گی جس بھی حالت میں ہوگی، لیکن جو نئی لینی ہے اس کا ہمارے میں ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو جو اس حد تک جو ہے وہ ہے، تو پھر ہم اس کے علاوہ دوسری کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر اللہ نے پیدا کیا، فَوَرَبِّكَ، بس قسم ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں اپنی بابرکت ہستی کی، فَوَرَبِّكَ، پس قسم ہے تیرے پروردگار کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، صرف بتایا نہیں جا رہا، وعدہ نہیں کیا جا رہا، قسم کھائی جا رہی ہے۔ ہم نے بھی بات کسی سے کرنی ہو، اس کو مزید پکا کرنے کے لیے وعدہ کرتے ہیں، اور وعدے کے اوپر بھی جب ہمیں کسی کو اور زیادہ یقین دلانا ہو، جو سمجھ ہی نہ رہا ہو، بات مان ہی نہ رہا ہو، کیا ہوتا ہے؟ قسم کھاتے ہیں اس کے اوپر۔ تو یہاں پروردگار جو ہے وہ قسم کھا رہے ہیں، فَوَرَبِّكَ، بس قسم ہے تیرے پروردگار کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، یقیناً ہم جمع کریں گے ان کو، ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ان کو بھی، وَالشَّيَاطِينَ، اور ان کو بھی جن کے پیچھے وہ لگے ہوئے تھے شیطانوں کے۔ وہ شیطان کن میں تھے؟ جنوں میں ہوں یا انسانوں میں ہوں، جس نے بھی راہ بگاڑی تھی، جس نے بھی راہ کٹھی کی تھی، جس کے پیچھے تم چلے تھے، اور اس وقت کہا جائے گا کہ اب صلہ بھی ان سے لو، پھر ان کو سجدے کرتے تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے۔ میں نے تمہیں بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان ہمارا نافرمان ہے، اور وہ نافرمانی کی وجہ سے جہنمی ہے، اس کے پیچھے مت چلنا، لیکن تم پھر اس کے پیچھے چلے، تو اس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ ثم، پھر، لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر ہم حاضر کریں گے، حول جہنم، جہنم کے گرد، جہنم کی وادی کے بعد، جسیہ، گھٹنوں کے بل، اس وقت جو ہے وہ گھٹنے ٹیکتا ہوا جو ہے وہ آئے گا۔ آج اس کو موقع دیا گیا ہے، آج اس کے پاس ٹائم ہے اللہ کی راہ میں چلنے کا، اس دن جو ہے وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا جو ہے وہ ہمارے پاس آئے گا۔ تو اصل میں نٹ شل کیا نکلتا ہے؟ وہی توحید، رسالت، آخرت۔ ہمیں آخرت پہ یقین کرنا۔ ہم کہہ دیتے ہیں ہاں اللہ ایک ہے، ہم کہہ دیتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کے آخری نبی ہیں، ہمیں کیوں یقین نہیں آتا کہ ہم نے کل کو مرنا ہے اور اٹھ کے سامنے کھڑے ہونا ہے دوبارہ؟ ہمیں ہر چیز کا حساب وہاں پہ دینا ہے۔ اگر حساب دینا ہے تو ہم اپنی راہ سیدھی کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم اس راستے کو کیوں نہیں چن لیتے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ ہے سیدھی راہ، اس راہ کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ جہنم کی طرف راستے جاتے ہیں۔ اور یہ راہ کون سا ہے؟ یہ راہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اس کے علاوہ ہزار راستے ہمیں ملیں گے، اور یہ راہ ہمیں کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ ہم قرآن اور سنت سے پکڑ سکتے ہیں، کوئی تیسری آپشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں، ہر چیز جو بھی ہے اس کا قرآن میں دیکھیے، اس کو حدیث میں دیکھیے، یہی راہ جو ہے وہ ہمیں سیدھی، ہمیں جنتوں کی طرف لے کے جائے گی۔ باقی راہیں ساری جتنی بھی ہیں وہ جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھائے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھیے جب پڑھیں تو پھر ایسے ہی ہونا چاہیے، اور ذکر کر کتاب میں موسیٰ کا، بے شک وہ بہت مخلص اور ہمارا نبی تھا، اور جب پکارا ہم نے دائیں جانب سے اور اس کو قریب کر لیا بات کرنے کے لیے، پھر ہم نے اپنی رحمت سے اس کو جو ہے وہ اس کا بھائی ہارون نبی بنایا۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل کا، بے شک اس وعدے کا سچا اور ہمارا رسول تھا، اور وہ حکم دیتا تھا اپنے گھر والوں کو۔ یہ ہے تبلیغ کا سب سے پہلا طریقہ۔ آپ نے کام کر دینا ہے، اس کے بعد ہدایت اللہ کی طرف سے آنی ہے۔ اگر کام کر دینے سے جو ہے وہ بات مان جانی ہوتی تو پھر لوط کی بیوی کبھی جو ہے وہ نہ راندہ درگاہ نہ ہوتی، نوح کا بیٹا اور نوح کی بیوی کبھی پیچھے نہ رہ جاتے۔ تو آپ نے اپنا کام کر دینا ہے، باقی اللہ کی حکمت ہے۔ اور وہ تھا حکم کرتا اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور وہ اپنے رب کا پسندیدہ تھا، رب کو راضی کر چکا تھا۔ اور اس میں ادریس کا بھی ذکر کیجئے، جو اللہ کے سچے نبی تھے، اور ہم نے بلند مرتبہ ان کو جو ہے وہ عطا فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ انعام کیا ہم نے نبیوں میں سے، اور ان کی اولاد آدم کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں کے ساتھ جن کو نوح کے ہم نے ساتھ سوار کر لیا، اور ابراہیم اور اسماعیل کی ہدایت میں سے، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا، منتخب کر لیا۔ جب بھی ان کے اوپر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ روتے ہوئے سجدوں میں گر جاتے ہیں۔ یہ تو تھی کہانی ان لوگوں کی۔ پھر اس کے بعد کچھ جانشین ناخلف ہو گئے، وہ جو ہے وہ نالائق ثابت ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی نمازیں ضائع کی، اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ عنقریب ان کی ملاقات غیہ سے ہوگی، جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ جہنم کی اس وادی سے ان کی ملاقات ہوگی۔ ہاں، اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، الا من تابہ، جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، نیک اعمال کیے، یہ وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں داخل کیے جائیں گے، اور ان کے اوپر ذرا برابر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنت وہ ہے جس کا وعدہ رحمان نے کر رکھا ہے اپنے بندوں سے غیب میں، اور وہ اس کا وعدہ
پورا ہو کر رہنے والا ہے، ہمیشہ ہو کر رہنے والا ہے۔ وہاں پہ وہ نہ کوئی لغو بات سنیں گے، کوئی کینہ حسد نہیں ہوگا، مگر سلامتیاں ہی سلامتیاں ہوں گی، سلام ہی سلام ہوگا۔ ان کا رزق ہوگا وہاں پہ، صبح اور شام جو ہے اس میں سے رزق پائیں گے۔ یہ ہے وہ جنت جس کے وہ وارث بنائے گئے ہمارے بندوں میں سے۔ من کان تقیہ، اتنی سی بات کہہ کے جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر کر دی گئیں کہ یہ اب میرے بندوں میں سے ان کے لیے ہے من کان تقیہ، جو ڈر گیا، جو پرہیزگار ہے۔ اور ہم نہیں اترتے سوائے اللہ کے حکم کے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور پیچھے ہے، جو درمیان میں ہے، اور آپ کا رب سب کچھ اسی کا ہے، اور آپ کا رب آپ کو بھولنے والا نہیں ہے۔ پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، تو آپ کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اور فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی عبادت کرو اور اسی کے اوپر جو ہے وہ جمے رہو۔ کیا اس جیسا کوئی اور بھی ہے؟ کوئی جانتے ہو؟ حل تعلم لہ سمیہ۔ دیکھیے اس کی شاعری دیکھیے قرآن پاک کی، کہ کیسے جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ سیدھا سیدھا حل تعلم لہ سمیہ، بھلا کیا کوئی اور بھی ہے اس جیسا؟ کوئی اور اس کے نام جیسا کوئی ہم صفت ہے اس کا؟ تو بتاؤ، اس کو بتاؤ۔ اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ اٹھایا جاؤں گا؟ وہ کیا انسان بھول گیا ہے کہ اس سے پہلے وہ کچھ بھی نہیں تھا جب ہم نے اس کو پیدا کیا؟ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا تو پیدا کر لیا، تو دوبارہ کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ قسم ہے تیرے پروردگار کی، ہم ان کو اکٹھا کریں گے، اور شیطانوں کو بھی جن کے یہ پیچھے چلتے رہے ان کو بھی اکٹھا کریں گے، اور پھر کہیں گے کہ اچھا یہ گروہ کے سردار سمیت سب کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دو، اور ثم لنحضرنہم، اور پھر ہم جمع کریں گے ان کو جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ دعا کیجئے بیماروں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طارق صاحب کے بیٹے کو صحت یاب فرما دے، صحت والی زندگی نصیب فرما دے۔ ان مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے جو دنیا سے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت بخشش فرما دے۔ جن کی اللہ کے ہاں بخشش ہو چکی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں برکت فرما دے، ان کو حلال رزق نصیب فرما دے۔ جو قرضدار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خزانہ غیب سے ان کے قرض جو ہے وہ واپس فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دے۔ جو اولاد والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فرما بردار بنا دے، ان کا اطاعت گزار بنا دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔